बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुश्तरी होशियार बाज प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इरफान मुस्तफ़ा सहराई। नाज़रीन, दुनिया भर में मईशत एक पेचीदा और मुतग़य्यर निज़ाम है जिस पर मुख्तलिफ अवामल असरअंदाज होती हैं। पाकिस्तान की मईशत भी वक्तन फ़वक्तन बहरानों का शिकार रही है, जिसमें महंगाई, बेरोज़गारी, तजारती खसारा और मालियाती अदम इस्तेहकाम जैसे मसाइल शामिल हैं। इन चैलेंजेस के बावजूद रियल एस्टेट का शोबा मईशत में एक कलीदी किरदार अदा करता है और बहुत से मौके फराहम करता है। ताहम इस शोबे को भी कई मुश्किलात का सामना है। आज हम मुआशी बहरान में रियल एस्टेट की अहमियत और इसके मसाइल पर सेरासर गुफ्तगू करने के लिए बैठे हैं और इसमें मेरे साथ दो बड़े मुमताज़ जो हैं वो डीलर एसोसिएशन के नुमाइंदे जो हैं वो मेरे साथ मेहमान गिरामी हैं और शरीक गुफ्तगू होंगे। इनमें सबसे पहले जो मेरे शरीक गुफ्तगू मेहमान हैं वो हैं सैयद तबस्सुम बुखारी साहब, और वो सरपरस्त आला हैं इत्तेहाद पाइनर ग्रुप डीलर एसोसिएशन इलामा इकबाल टाउन के, और इसके साथ साथ वो आल लाहौर डीलर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। उनके साथ मेरे मोहतरम जो मेहमान हैं वो मोहम्मद नवाज साहब हैं, ये एडिशनल जनरल सेक्रेटरी भी हैं और आल पाकिस्तान डीलर एसोसिएशन के जो है वो एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। नाज़रीन, आज जब गुफ्तगू रियल एस्टेट पे हम कर रहे हैं तो वो उसके हवाले से जब देखते हैं तो बहुत से लोग जो हैं वो इन मसाइल का शिकार हैं, जिनमें सबसे पहले रसाई जो रियल एस्टेट के हवाले से एजेंट्स के साथ मिलना और उनकी जो सरमायाकारी करने के लिए कहाँ पे हम सरमायाकारी करें वो उस वहाँ तक रसाई जो है वो बहुत मुश्किल है। अब इस हवाले से वो डीलर्स के पास जाते हैं और डीलर्स के हवाले से जो ये समझा जाता है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ होगा हमारे सरमाए का और महफूज सरमायादारी करने के लिए इनकी मदद हमें ज़रूरी है। लेकिन अक्सर ये सुनने में भी आता है और देखने में भी आता है कि बहुत से लोग फ्रॉड का जो है वो शिकायत करते हैं। आज हम अपने मेहमानों से ये ख़ास तौर पे पूछेंगे कि क्या डीलर हजरात जो हैं वो ये जो फ्रॉड का सिलसिला मशहूर है वो दुरुस्त है या कि वाकई इसमें कोई ख़ास हकीकत नहीं है। इस हवाले से सवाल करता हूँ मैं सबसे पहले बुखारी साहब से। भाई साहब, आप बताइए, क्या ये जो आपके पास साइल आता है या वो सरमायाकार आता है उसके हवाले से डीलर्स को ये देखने में मिलता है कि वहाँ पे फ्रॉड उसके साथ होता है, तो अपने सरमाए को बचाने के लिए उसे क्या इक़दाम करने चाहिए या कि डीलर वाकई ऐसा करते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम पाक परवरदिगार रब्बे ज़ुल्जलाल की ज़ात पे। दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद। साहिब साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया। कतई तौर पर साहिब साहब ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक ऐसा इल्ज़ाम है जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। हकीकत में ऐसा नहीं होता। डीलर्स कम्युनिटी जो है जिसने अपना रोज़गार कमाना होता है, जिसने अपने बच्चों का पेट पालना होता है और अपनी रिप्यूट को ख़राब करने की कतई तौर पर ऐसी कोशिश नहीं करता। ये सरासर इल्ज़ाम है। ठीक नहीं, जब आप देखते हैं कि इल्ज़ाम उस वक़्त कहा जाता है कि मुख्तलिफ लोगों के आप शिकायत देखें ना, हर दूसरा आदमी आप पे शिकायत लगाता है कि डीलर्स जो है ना उसने मेरे साथ मिलकर दूसरों से या ख़रीदार से या फ़रोख्त कुनिंदा से मिलकर जो है वो इन्होंने फ्रॉड किया है। तो ये अक्सर किस थानों में देख लें आप, जो हकीकत है उसके हवाले से हम कहते हैं ना साहब, अवामी शिकायत है, बहुत बड़ी जी शिकायत है। साहब, ये प्रॉब्लम उस वक़्त क्रिएट होती है ये जब इन्वेस्टर हजरात अपने नॉन प्रोफेशनल रियल्टर्स जैसे चाय वाला है या सिगरेट वाला है या पान वाला है या कोई मोची है, वो लोग भी पार्ट टाइम काम करते हैं। ये जब लोग अपनी कमीशन को बचाने के लिए एक रियल्टर की, सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ कि 1 लाख रुपया कमीशन बनती है,
تو وہ چائے والے کو، سگریٹ والے کو، پان والے کو 10,000 روپیہ دے دیں گے تو وہ اس کے لیے سفیشینٹ ہے، جس کا کوئی آفس نہیں ہے، جس کا کوئی ادارہ نہیں ہے، کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، وہ اپنے تھوڑے سے پیسے بچانے کے لیے وہ ان کے پاس چلے جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو چونکہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ڈاکومنٹیشن کیسے ہونی ہے، اس کے لیے کیا لوازمات ہیں، کیا کیا ضروریات ہیں، کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے پازیٹیولی اور نیگیٹیولی، کن سے بچنا چاہیے، ان کو آگاہی نہیں ہوتی، علم ہی نہیں ہوتا، شعور ہی نہیں ہوتا، نالج ہی نہیں ہوتا، تو وہ ان کے پاس چلے جاتے ہیں اپنے تھوڑے سے پیسے بچانے کے لیے، کروڑوں کی روپیہ جو ہے وہ اس میں وہ اپنا نقصان۔ اچھا، آپ کہتے ہیں کہ اگر سرمایہ کار اپنے سرمایہ کو بچانا چاہتا ہے تو مستند ڈیلرز کے پاس جائے، جو کہ ایک اچھا ڈیلر ہے، اور یہ ایک اچھا ایجنٹ جو ڈھونڈنا ہے یہ بھی ایک سرمایہ دار کی ضرورت ہے۔ بے شک، ٹھیک ہے، اس کو ویل ریپیوڈ اور ایجوکیٹ ریٹرز کے پاس جائیں، وہ ان کو ایسی انویسٹمنٹ کے لیے گائیڈ لائن پرووائڈ کریں گے جس میں ان کو کسی قسم کی کوئی پرابلم فیس نہیں کرنی پڑے گی۔ اچھا نواز صاحب، ہم آپ کی طرف آتے ہیں یہی سوال لے کر کہ اگر سرمایہ کار جو ہے وہ ایک اچھے ایجنٹ کے پاس آتا ہے تو ایجنٹ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، خاص طور پہ آپ کے اس علاقے میں آپ کے گروپ کے حوالے سے؟ شکریہ سرائی صاحب، آپ نے ہمیں جہاں مدعو کیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ کلائنٹ کیسے ایک پروفیشنل کو ڈھونڈے۔ جی ہاں، تو جہاں کوئی بھی ڈیلر پروفیشنل بیٹھے ہوئے ہیں، معاشرہ ان کی عکاسی کرتا ہے، وہ معاشرے سے گرد و نواح سے دائیں بائیں ان کی انفارمیشن لے کے یہ لوگ جو بیٹھے ہیں اسٹیٹ بنا کے کس طرح کے لوگ ہیں، انفارمیشن کے لیے یہ بھی ایک بہترین ذریعہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سرمایہ کار کو تحفظ دینے کے لیے، جو اسے اپنا تحفظ اویل کرنے کے لیے واقعی ایک پروفیشنل کے ڈھونڈنا چاہیے۔ جب جو لوگ اپنی زمین سیل پرچیز کے حوالے سے مارکیٹ میں ڈیلرز کے پاس آتے ہیں تو ایک ڈیلر سے ملتے ہیں، دوسروں کو ملتے ہیں، تو ساتھ ساتھ یہ اپنی کمیشن کے حوالے سے کہ کم دی جائے اس کو بھی فیس کرتے ہیں۔ کچھ لوگ لالچ کی بنیاد پہ پھر کیا کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ 1 کروڑ کی ڈیل ہوئی، اس کی ڈیلر کی 2% کمیشن 2 لاکھ روپے بنتی ہے، اگر ان کو کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ میں 20-25 ہزار کا لے کے آپ کا کام کمپلیٹ کر دوں، تو اس لالچ میں وہ اگر اس کو اپنی سرمایہ کاری کے لیے چلا جاتا ہے تو اس کو لاس ہے۔ اس کی وجہ کہ وہ لوگ پروفیشنل نہیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا سیل پرچیز زمین کے جو مالکان ہیں ان کے ساتھ گفتگو کا انداز، پھر اس کی اصل میں ان کو معلومات نہیں ہوتی، معلومات کی رسائی جو ہے وہ بہت کم ہے، اور جب معلومات کی رسائی نہیں ہوگی تو اس کے اوپر منصوبہ بندی کیسے ہوگی، اور اگر منصوبہ بندی نہیں ہوگی تو اس کو کیسے سرمایہ کاری اچھی کی جا سکتی ہے۔ سیکنڈلی سرائی صاحب یہ ہے کہ ڈیلرز نے زمین جو بک رہی ہے اس کو تلاش کرنا، اور سرمایہ کار جب آتا ہے کہ میرے پاس یہ اماؤنٹ ہے، اس اماؤنٹ کے اندر میں کوئی چیز پرچیز کرنا چاہتا ہوں، تو وہ منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ جی، اس کا کام ہے اس پہ وزٹ کروائے، مالک کے ساتھ بیٹھ کر فیس ٹو فیس ڈیل کروائے، اس کے ڈاکومنٹس جو ہیں ان کو پرووائڈ کروائے، اس کے بعد جو معاملہ ہے اس کی لیگل چیکنگ کا کہ آیا کہ ڈاکومنٹس اوکے ہیں، تو وہ جو میرا مطلب ہے کہ ایک لیگل ایڈوائزر ہوتا ہے جس سے اس نے اپنی زمین خریدی، اس کو پراپرلی یہ کہے کہ یہ ڈاکومنٹس آپ کی ذمہ داری ہے، میں نے سرمایہ کاری آپ محفوظ کرتے ہیں۔ جی، اس کا محفوظ کرنا، اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ ہے کہ جتنی بھی اس نے پیمنٹ دینی ہے جی وہ بذریعہ بینک پی او کے ذریعے دے، تاکہ انفارچونیٹلی کبھی بھی عدالت کا کوئی سلسلہ کریٹ ہوتا ہے تو اس کے پاس ایویڈنس مضبوط ہونا چاہیے۔ ہم لوگ بینک کی طرف نہیں جاتے کہ ایف بی آر ہمیں پوچھے گا، اور ہم مطلب کہ پیمنٹ کی نقد کی صورت میں ان کو پیسے دیتے ہیں جس کی کوئی پکچر وغیرہ بھی مووی بھی نہیں ہوتی، اور ایک بند آفس میں بیٹھ کر یہ سارا معاملہ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ میرا خیال ہے بہتر نہیں ہے، بذریعہ بینک پی او کے ذریعے پیمنٹ دی جائے اور ان کے پاس مضبوط ایویڈنس ہونے چاہیے۔ اچھا بھائی صاحب، نواز صاحب نے بڑی اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جی ایک تو کہتے ہیں جی ہمارا سرمایہ محفوظ رہے، لیکن دوسری جانب یہ وہ جو بلیک منی ہے اس کو یوز کرتے ہیں۔ بلیک منی ہوئی کہ جب تک آپ نے ٹیکسز نہیں دیے ہوئے یا ڈر ہے اس کو آپ لیگل کرتے ہیں۔ دوسرے جتنے بھی ترقی یافتہ یا ترقی پذیر دوسرے ممالک ہیں وہاں پہ یہ اصول رکھا گیا کہ آپ بینک کے تھرو سارا جو ہے وہ اپنا ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں،
پاکستان میں ایسا رواج کیوں نہیں ہے؟ لیکن جو چیز یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بینک والوں کے پاس چلے جائے کہ میں نے ایک اکاؤنٹ کھولنا ہے تو بینک کا مینیجر اس سے جسٹ لائک پولیس آفیسر ایس ایچ او کے طور پہ اس سے انویسٹیگیشن کرتا ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آئیں. پروفیشنلزم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو آزادی ہونی چاہیے. وہ ایسا خوف و ہراس ایف بی آر کی وجہ سے پیدا کیا ہوا ہے کہ لوگ بینکوں میں اب اپنے سرمایہ کو لے جانے سے اوائڈ کرتے ہیں. صحیح. اور ٹیکسز جو ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں, لوگ اس طرح سے کرنے سے ٹرانزیکشن کرنے سے اوائڈ کرتے ہیں. اور طریقہ کار یہ چلا گیا کہ لوگ زیادہ تر اپنے سرمایہ کو کیش کی شکل میں ٹرانزیکشن کرتے ہیں, جو کہ ملک کے ساتھ بھی ناانصافی ہے اور اپنے ساتھ بھی وہ ناانصافی ہے اور نقصان ہے, کیونکہ اس کی لیگل, جیسے کہ میرے محترم دوست, دستاویز نہیں ہوتی اور اس کا لامحالہ نقصان جو ہے وہ انویسٹر کو آن دی لانگ رن ہوتا ہے. اس سے بچنے کے لیے نمبر ایک تو بینک کے نظام کو سیدھا کیا جائے, پیچیدگی سے بچایا جائے کہ یہ سرمایہ کہاں سے آیا. کچھ حد لمٹ تک تو چھوٹ ہونی چاہیے. کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے سرمایہ محفوظ رکھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ اقدامات کرنے چاہیے کہ آپ لیگل جو ہے وہ استعمال کریں. اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہوگا آپ کا. یہ آپ کہنا ٹھیک ہے. اچھا بھائی صاحب, ایک اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ ایف بی آر کا اگر ہم حوالہ کرتے ہیں تو یہ بیچا تنگ بھی کیا جاتا ہے سرمایہ کار کو. سرمایہ کار نے اتنا تنگ ہو گیا پاکستان میں کہ وہ چاہتا ہے, اب اگر دبئی کا ہم حوالہ کرتے ہیں تو وہ 4% پہ آپ بڑا اچھا بزنس کر سکتے ہیں وہاں پہ ریل اسٹیٹ کا. یہاں پہ مختلف ٹیکسز, بیجا ٹیکسز جو ہیں اور بڑی اماؤنٹ کے ٹیکسز جو ہیں وہ شرح جو ہے بہت بڑی کر کے وہ سرمایہ کار کے سر کے اوپر ایک ہتھوڑے کی طرح مارا جاتا ہے. تو سرمایہ کاری میں ایک تو مہنگائی آئے گی انہی ٹیکسز کی وجہ سے, اور دوسرا یہ جو ہے وہ سرمایہ کاری کرے گا بھی نہیں, رکے گا. اس حوالے سے آپ کے پاس کیا سوچ ہے؟ ساحل صاحب تھوڑی سی بات لمبی ہو جائے گی. اس میں پرابلم یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ہمیشہ سے مجبوری رہی ہے کہ آئی ایم ایف سے یہ ریلیٹ رہے ہیں, آئی ایم ایف کے مقروض رہے ہیں, آئی ایم ایف کے جو ہیں وہ چیزیں بھی ان کو برباد رہی ہے. یہ 7E کا نفاذ انہوں نے کیا, جس کی وجہ سے اب کوئی سرمایہ دار کوئی بھی یہ نہیں بتاتا کہ اس کے پاس پراپرٹی کون سی ہے, کتنی ہے. اس پہ قدغن لگایا, اس پہ پابندی لگائی. 7E کا جب سے نفاذ ہوا نقصان ہوا. اس کے بعد جب انہوں نے گین ٹیکس کو ہر پراپرٹی پہ گین ٹیکس کو لگا دیا. اب گین ٹیکس اول تو ہونا نہیں چاہیے, میں اس حق میں ہونا نہیں چاہیے گین ٹیکس. وہ جب ٹرانزیکشن کرتا ہے تو وہ ڈی سی ریٹ کے مطابق, ایک تو ڈی سی ریٹ اور ایف بی آر کا ریٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. یس, اس میں یہ ہے کہ گین ٹیکس کا اب ایسا کر دیا ہے کہ جو بھی پراپرٹی چاہے باپ کی, دادا کی, پردادا کے نام سے ان کے نام منتقل ہوئی ہے, اس کو بیچنا ہے, اس کے اوپر بھی اس نے گین ٹیکس پے کرنا ہے. اس سے خوف و ہراس کا جو ہے وہ ایلیمنٹ زیادہ ہے, جس کی وجہ سے انویسٹر جو ہے اس نے اپنے سرمایہ کو گولڈ میں شفٹ کر لیا, اس نے اپنے سرمایہ کو ڈالرز میں شفٹ کر لیا, ڈالر خریدنا شروع ہو گیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پراپرٹی میں نقصان ہوا. سیکنڈلی بینکوں کے جو ریٹ تھے 22.5, اب کوئی بندہ جب اس کو بینکوں سے یہ پروفٹ کی ریشو ملتی تھی تو چلے اللہ تعالیٰ کا شکر دے رہا ہے, درست موجودہ حکومت نے اس بینکوں کے ریٹس کو کم کیا, جس سے تھوڑی سی امید بنی ہے کہ اب پراپرٹی کا کام بہتر ہوگا. اب ٹیکسز کی برماد, 7E کا نفاذ, یہ وہ ایسے پوائنٹس تھے, اور پھر ایف بی آر کی جو ہے وہ کڑی شرائط, جس کی وجہ سے لوگوں نے اپنا سرمایہ ریئل اسٹیٹ سے نکالنا شروع کر دیا, بینکوں میں رکھ دیا, گولڈ میں رکھ دیا, اور اس سے بڑا اسٹیٹ میں. حالانکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا, صرف یہ سرمایہ یہیں تک نہیں محدود ہوتا, بزنس یہیں تک معیشت نہیں محدود ہوتی, اس کے ساتھ 225-30 کے قریب اسی طرح میں آنا چاہ رہا تھا, صاحب اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ یہ ریئل اسٹیٹ اب انڈسٹری بن چکی ہے.
اور ریئل اسٹیٹ کے ساتھ بہت سارے اور ادارے، اور industries جو ہیں، سیمنٹ، سریا ہے، بجری ہے، 230 بہت سارے لوگ اس سے وابستہ ہیں، اور بے روزگاری تبھی ہے، بے روزگاری ہوئی ہے، ہوئی ہے۔ لوگوں بے روزگاری اس وجہ سے ہوئی ہے کہ جب بلڈنگ کنسٹرکشن، میرے دوست بلڈرز بھی ہیں ساتھ، تو مطلب بلڈنگ ہی کی کاسٹ اتنی بڑھے گی تو لوگوں کو روزگار کیسے ملے گا، سیمنٹ کہاں استعمال ہوگا، بجلی کہاں استعمال، اس کی وجہ سے ملک کو نقصان ہوگا۔ اچھا، یہ ایکسائز ڈیوٹیز بھی بہت زیادہ، اس میں آپ نے ٹیکسز کی بات کر رہے ہیں، تو یہ جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹیز جو بیچ میں آتی ہیں، پھر اسٹمپ ڈیوٹیز آ جاتی ہیں، تو اس طرح سے یہ سرمایہ دار جو ہے وہ پزل میرا خیال ہو جاتا ہوگا، اس کا کیا حل ہو، کا حل کیا ہونا چاہیے؟ جی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے صاحب۔ سابقہ حکومت، دور حکومت میں ٹرانسفر کی جو فیس تھی وہ انتہائی مناسب تھی۔ میں سیاست سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، جنرل بات کر رہا ہوں، کسی کے ساتھ بزنس کی بات کر رہا ہوں، ریئلٹی پہ بات کر رہا ہوں، فیکٹس پہ بات کر رہا ہوں۔ اس وقت ایل ڈی اے میں ٹرانسفر ہوتی تھی سپوز 250، اب 250 ٹرانزیکشن ہوگی تو گورنمنٹ آف پاکستان کو ٹیکسز زیادہ ملیں گے، زیادہ ٹرانسفر فیس ملے گی، سی وی ٹی زیادہ ملے گی، اسٹامپ ڈیوٹی زیادہ ملے گی۔ انہوں نے اس کے ریٹس اس قدر ٹرانسفر کے، سی وی ٹی، اسٹامپ ڈیوٹی، گین ٹیکس کو بڑھا دیا کہ اب وہ 250 سے 200 سے 300 ڈی ایچ اے میں ہوتی ہیں ٹرانزیکشن، 2 سے 3 ٹرانزیکشن ہوتی ہیں ایل ڈی اے میں۔ اب لوگوں کا ہر جگہ پہ اصول یہ ہے کہ زیادہ چیز سیل کر کے اپنے پرافٹ کو، اپنی انکم کو بڑھاتے ہیں، لیکن یہاں پہ الٹا نظام ہے، الٹی گنگا بہتی ہے کہ یہاں پر اپنی جو ہے وہ ٹرانسفر کے اخراجات اتنے زیادہ کر دیے کہ لوگوں نے خریدنی پراپرٹی بند کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایل ڈی اے میں ٹرانسفر رکی ہوئی ہیں، ڈی ایچ اے میں ٹرانسفر رکی ہوئی ہیں، سوسائٹیز میں ٹرانسفر رکی ہوئی ہیں، اور رجسٹریاں تک جو ہیں اس کا اتنا پیچیدہ نظام کر دیا کہ رجسٹریاں لوگ کروانے سے بھی کتراتے ہیں، لوگ اوپن لے کے رکھ لیتے ہیں، اور کیونکہ اس قدر ٹیکسز زیادہ ہے، اور یہ سارا نقصان جو ہے وہ گورنمنٹ کو ہو رہا ہے، فرسٹلی تو گورنمنٹ کو ہو رہا ہے، سیکنڈلی میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، سیکنڈلی یہ ہوا کہ اس ٹرانسفر کے اخراجات کی وجہ سے ریئلٹرز کی، ڈیلرز کمیونٹی کی بھی جو ہے وہ چولہے ٹھنڈے ہو گئے۔ سیل پرچیز ہوگی تو ان کو کمیشن ملے گا، جب سیل پرچیز نہیں ہوگی، پراپرٹی کی انویسٹمنٹ ہی کوئی نہیں کرے گا۔ اب پورا لاہور بیچ رہا ہے، خریدار کوئی نہیں ہے، تو اس کا وجہ کیا ہے کہ ٹیکسز، اگر اس کو ابھی ٹیکسز کام کر دیں جیسے کہ موجودہ گورنمنٹ ہماری جو لاسٹ سرمایہ دار کو تھوڑا سا تحفظ دیا جائے اور انہیں ریلیکسیشن، لاسٹ میٹنگ جو ہوئی ہے ہماری چیمبر آف کامرس میں بھی اس میں شامل تھا، ہماری جو ہے کی ہے نمائندگی ہمارے لاہور ریئلٹر ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ تھا مسعود صاحب نے، اس میں یہ بات ہم نے منان صاحب کو یہ کہی ہے کہ یہ نقصان ہو رہا ہے، ریونیو کم ہو رہا ہے، آپ کو زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا، اس پہ غور کریں۔ انہوں نے غور کرنے کا وعدہ کیا ہے، اگر اس پہ عمل کرتے ہیں تو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری جو ہے اور یہ ضرورت ہے، اس کا فائدہ معیشت کی صرف ریئلٹر کو ہی نہیں ہوگا، ملک کو ضرورت ہے، ضرورت ملک کو فائدہ ہوگا۔ جی نواز صاحب، ہم یہ حکومتی حوالے سے اور ان پیچیدگیوں کے حوالے سے بخاری صاحب نے بڑا اچھا ہم سے راسل گفتگو کی۔ آپ یہ بتائیں کہ اگر اب ایک چھوٹا سرمایہ دار ہے، وہ اس کو کیا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے وہ اپنے سرمایہ کار محفوظ بھی رہے اور اس طرح سے اس کو فائدہ بھی ہو سکے، اس بزنس کو بھی وہ آرام سے چلا سکے؟ جی عرفان بھائی، بلا شبہ ریئل اسٹیٹ پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑا ادارہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈسٹریل لوگ بھی جو ہیں، جو اپنی انڈسٹری سے وافر پیسہ سمجھتے ہیں تو وہ زمین کی خرید و فروخت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گورنمنٹ کو جو چاہیے کہ اس کا ٹرانسفر کا، رجسٹری کا جو سسٹم ہے اس کو میں آسانیاں پیدا کی جائے۔ وہ تو چلے گورنمنٹ کا ہو گیا نا، اب سرمایہ کار، ایک سرمایہ کار اس کے پاس ایک چھوٹی اماؤنٹ ہے، وہ آ کے چاہ رہا ہے کہ میں اس کو چھوٹے لیول پہ جو بزنس کرنا چاہ رہا ہے، وہ آ کے آپ کے پاس آتا ہے، تو آپ ان کو کس طرح سے گائیڈ کریں گے کہ وہ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ جن لوگوں کے پاس گھر کا چولہا چلانے کے لیے پیسے نہیں اور تھوڑی سی اماؤنٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تو ہم یہی مشورہ دیتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا یونٹ آپ کو پرچیز کر دیتے ہیں جس کا آپ کو رینٹ آئے گا، لیکن وہ پھر اسی طرف منتقل ہو جاتا ہے کہ یار اس کے ٹیکسز بڑھے ہیں، میں تو رجسٹری نہیں کروا سکتا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں 236 کے 3% ہے، 236 ہی گورنمنٹ نے گین ٹیکس شروع کیا، 3% ہے، 3 اور 3 6، اس کے ساتھ ساتھ 1% اسٹامپ ڈیوٹی اور 1% کارپوریشن ایکسائز کا، تو یہ تقریباً 8% بن جاتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں، سمجھتا ہوں
کہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں جو ٹیکسز ہیں اس کو کم کیا جائے. گورنمنٹ نے ریئل اسٹیٹ ایجنسی پہ 2 طرح کے ٹیکسز جو ہے ان کا نفاذ کیا ہے. ہر جون میں اس کی ڈی سی ویلیو جو وہ بڑھا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پرسنٹیج ٹیکسز کی بڑھا دیتے ہیں. تو یہ بلا شبہ ایک بہت بڑے ٹیکسز میں چلا جاتا ہے معاملہ, جس کی وجہ سے چھوٹا سرمایہ کار تو اس طرف آ نہیں رہا. گورنمنٹ میں اس میں آسانیاں اگر پیدا کرتی ہے, اس میں 2 بڑے بہترین فائدے ہیں. ایک تو چھوٹا سرمایہ کار اس طرف آئے گا, سیکنڈلی گورنمنٹ کو اس کا ریونیو بہت جنریٹ ہوگا. میں یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ 2-2.5 مہینے رجسٹری برانچ بند پڑی رہتی ہے, رجسٹری کو نہیں جا رہی. یہ ہمارے جو لیگل ایڈوائزر وسیقہ نویس ہیں یہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں. تو جب یہ کام کھولتا ہے تو وسیقہ نویس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا مثلا رجسٹریاں لکھنے کا. تو اگر مہینے میں 200 رجسٹری ہوتی ہے, اگر اس کام کو ایزی کر دیا جائے ٹیکسز کے حوالے سے, آسانیوں کے حوالے سے, تو یہ 400-500-600 رجسٹری پہ چلا جائے تو کتنا ریونیو جنریٹ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ عرفان سائی صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری سے اگر 200-250 لوگ منسلک ہیں انڈسٹریز, تو اس میں 50-55 انڈسٹریز ایسی ہیں جو بالکل لو لیول پہ کام کرنے والے لوگ ہیں, جیسے کہ ایک کارپینٹر ہے, الیکٹریشین ہے, مستری مزدور ہے. تو یہ یقیناً رکا ہوا ہے. جب یہ لوگ رکتے ہیں, پہلے سے یہ آلریڈی اتنے ویل ایجوکیٹ نہیں ہوتے, تو یہ کیا کرتے ہیں, یہ اسٹریٹ کرائم کی طرف آ جاتے ہیں. میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ریئل اسٹیٹ چلے تو یہ لوگ بھی بہتر ہوں گے, ان کا ذریعہ معاش بھی بڑھے گا, اور اسٹریٹ کرائم الحمدللہ اس کا گراف بالکل نیچے چلا جائے گا. ہماری زیادہ تر معاملہ جو غلط ہوا ہے معیشت کی وجہ سے ہوا ہے. لوگ بے روزگار ہیں بلا شبہ, اور ان کی معاشی حالات اتنے بحران کی شکار ہو چکے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ کرائم بڑھتا ہے. دیکھیں, اکثر میں نے جو ٹی وی پہ پروگرام دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو گورنمنٹ لیول پہ لوگ بیٹھے ہیں وزراء حضرات, یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی دوسرے ملکوں سے بہت کم ہے. دوسرے ملکوں کے ساتھ ہماری ایگزامپل دیتے ہیں. بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں. میں ابھی ریسنٹلی مطلب کہ عمرے کے لیے جا رہا ہوں, تو میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ادھر کچھ چیزیں میں نے پرچیز کی ہیں, تو دوسرے ملکوں سے ہمارے جہاں ریٹ کی ریشو کم ہے, لیکن ریٹ کی ریشو کم اگر ہے تو ہمارے ذریعہ معاش بھی بہت کم ہے. جہاں لوگ 25 اور 30 ہزار روپے نوکری پہ نوکری کر رہے ہیں, تو وہ کیا پرچیزنگ کریں گے؟ پرچیزنگ پاور لوگوں کے پاس نہیں ہے. صحیح نہیں. ایک تو اچھا, یہ تو بے روزگاری کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. نواز صاحب سے یہ بات پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی سرمایہ کار, جو میں نے کہا تھا کہ جی چھوٹا سرمایہ کار ہے, وہ ایک چھوٹا مکان لینا چاہتا ہے 5 مرلے کا, 7 مرلے کا یا 4 مرلے کا, اور وہ اس کو بیچتا اور کرنا چاہتا ہے, لیکن اس میں ایک چیز آتی ہے کہ وہ ایڈوانس دے کے اور اس کو ٹائم لے کے اور پھر اس کو بیچنے کے چکر میں یہ جو بلف سسٹم چل رہا ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ بہت سے مسائل کا شکار کرتا ہے یہ معاملات. ہاں, اس میں کافی سارے لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ میں نے اگر کوئی 40-50-60 لاکھ روپیہ مارکیٹ میں انویسٹ کرنا ہے, تو وہ زمین خرید لیتا ہے 1 کروڑ 1.25 کروڑ روپے کی, اور اس میں 3-4 مہینے ٹائم لے لیتا ہے, بیانہ کر دیتا ہے. اس کوشش میں کہ میں اس کو بیانہ کے پیپر پہ ہی آگے سیل کر کے اپنی پرافٹ لے لوں گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے. اتنی انویسٹمنٹ کی جائے جتنی پاکٹ ہے, جتنا آپ کے پاس پاکٹ ہے. جی, یہ نقصان دینے کا باعث اور خطرناک ہے ایسی سرمایہ کاری. اچھا بھائی صاحب, ہم اس حوالے سے جو یہ ہمارے یہاں پہ آتا ہے کہ جی دستاویز قانونی نہیں ہوتی ہمارے پاس, زیادہ رقم جو ہے وہ قانونی نہیں ہے, اس کی دستاویز نہیں ہوتی, بلکہ یہ 78 سال سے اسی طرح کا معاملہ چل رہا ہے کہ ہمارے پاس بلیک منی زیادہ ہے اور جو لیگل منی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. سرمایہ کاری بھی ہمارا یہ روٹین چلتی رہی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ صحیح سب چیز یہ ہے کہ ایک تو بلیک منی کا تو ایشو شروع سے 77 ایئرس سے چل رہا ہے. اس کو اگر ایک دم سے دبائیں گے, کریں گے, کنٹرول کریں گے, تو آگے کا ہوا بگڑا ہوا ہے, اس کو کنٹرول کرنا بڑا آسان کام نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ ایک وہ بلیک منی والے جو لوگ ہیں جن کو اوپن کرنے کی یا وائٹ منی کرنے کی اجازت دی جائے, جیسے کہ پہلی گورنمنٹ نے دی تھی, اس کا بہت نتیجہ اچھا نکلا تھا. ایک وقت ایسا آیا تھا کہ ہم خریدار بہت تھے اور سیلر کوئی نہیں تھا, بائر بہت تھے, سیلر کوئی نہیں تھا. ایک وقت وہ آیا.
اب اس کے بعد گورنمنٹ نے ایسا کیا کہ فائلر اور نان فائلر کا ایسا چکر چلایا اور بعد میں جو ہے لیٹ فائلر کا بھی چلایا. اس سے ہمارے لوگوں کو جو زیادہ تر ڈیلرز کی نہیں کمیونٹی کی میں بات کر رہا, بات تو یہ ہے کہ پبلک کی, لے مین عام آدمی جو ہے وہ ان ایجوکیٹ ہے زیادہ تر, اور سرمایہ بدقسمتی یہ ہے کہ پیسے بھی انہیں کے پاس زیادہ ہیں اور وہ فائلر ہونے سے گھبراتا ہے. اگر گورنمنٹ ایسا نظام بنا دے کہ جس کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے وہ فائلر ہے, سیدھا سیدھا طریقے کا خوف و ہراس کی جو ہے وہ ختم کر دے, تاکہ جب خوف و ہراس ختم ہوگا تو وہ سرمایہ جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں گے. اب اگر کوئی گولڈ لے کے رکھ لیتا ہے تو اس کی کوئی لکھت پڑت نہیں ہے, اس سے گورنمنٹ کو ریونیو نہیں آتا. اگر کوئی ڈالرز لے کے رکھ لیتا ہے تو وہ اس کی گورنمنٹ کو کوئی ریونیو نہیں ملتا. ریئل اسٹیٹ وہ ادارہ ہے جس میں سے گورنمنٹ آف پاکستان کو ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی ٹرانسفر ہو. کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو یہ چاہتا کہ میں اگر سرمایہ میں نے لگایا ہے تو وہ اس کا سرمایہ غیر محفوظ ہو. وہ اپنی ضرورت کے لیے اس کو انویسٹ کرتا ہے تو اس کو آپ رجسٹری کرانا چاہتا ہے یا ٹرانسفر کرانا چاہتا ہے جس سے گورنمنٹ آف پاکستان کو ریونیو آتا ہے. اور کیوں نہ وہ نظام بنایا جائے جس سے گورنمنٹ آف پاکستان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے, اویئرنیس دے, اور تاکہ لوگ اس کام کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور لوگ انویسٹ کریں ریئل اسٹیٹ میں, اس سے گورنمنٹ پاکستان کو ریونیو زیادہ آئے گا. اچھا مغائی صاحب, ہم نے یہ معاملات ہمارے سرمایہ کاری کے حوالے سے اور ہم نے بڑی گفتگو کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈیلرز کی بہت ساری پرابلمز ہیں. آپ نے یونین بنائی ہوئی ہیں اور مختلف جو علاقوں میں بھی ہے اور پورے لاہور میں بھی یونین بنی ہوئی ہے جس کے آپ وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں آل پاکستان ڈیلر ایسوسی ایشن کے. اور یہ جو علامہ اقبال ٹاؤن کی ہے, آپ نے اتحاد پائنیئر جو گروپ بنا ہوا ہے اس کے بھی آپ سرپرست ہیں. اب جب آپ نے یونین بنی ہے تو ان جو ڈیلرز ہیں حضرات ہیں ان کے مفادات کے لیے آپ نے کیا کام کیے اور آگے آپ کا کیا مستقبل پروگرام؟ جی سر, سے تھوڑی سی تصحیح کرنا چاہوں گا کہ میں وائس پریزیڈنٹ آل لاہور ریئلٹر ایسوسی ایشن کا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے پریزیڈنٹ ہمارے جو ہیں وہ طاہر مسعود صاحب ہیں, اور اس میں 20-25 کے قریب ایسوسی ایشن آتی ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ڈی ایچ اے بھی ہے, جوہر ٹاؤن بھی ہے, اقبال ٹاؤن بھی ہے, ای ایم ای بھی ہے, ایٹسٹرا. پورا لاہور جو ہے وہ اس پرچم تلے, اس سائے تلے موجود ہوں, جس کے پریزیڈنٹ ہمارے چودھری طاہر مسعود صاحب ہیں. میں اس کا وائس پریزیڈنٹ ہوں. اس سے پہلے میں انفارمیشن سیکرٹری رہا ہوں. اب آپ کا سوال آتا ہے کہ ڈیلرز کی فلاح کے لیے ایسوسی ایشن اقبال ٹاؤن کی ہو یا آل لاہور ریئلٹر کی ایسوسی ایشن, اس کا مقصد ہی ریئلٹرز کی فلاح ہے. مین مقصد ریئلٹرز کی فلاح ہے. ریئلٹرز کے بنیادی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ریئلٹرز کی کمیشن ریئلٹرز کو نہیں ملتی, نمبر 1. اور لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ ایک چیز دیکھ لیتے ہیں تو دیکھنے کے بعد دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اب یہ ڈیلر جو ہے وہ زندہ نہ رہے. یہ کانسیپٹ غلط ہے. اگر ڈیلر کو اس کا حق دیا جائے, 2% کمیشن پوری دی جائے, تو ڈیلر جو ہے وہ دوسرے ذرائع, انفیئر ذرائع جو ہے وہ اس کی طرف جائے گا ہی نہیں. اس کے لیے کوئی اتھارٹی بنانی چاہیے تھی نا. اس کے لیے آپ کی ڈیلر ایسوسی ایشن کو کم از کم یہ چاہیے تھا کہ کوئی ایسے ہر چیز کے لیے ایک لا ہونا چاہیے, ایک اسٹرکچر ہو جس پہ کو کام کیا جائے. آپ نے یہ کبھی سوچا یا آگے آپ نے تقدو کی آپ کی ڈیلرز ایسوسی ایشن نے کہ ہم کوئی ایسی اتھارٹی, ایک مستند اتھارٹی حکومت بنائے جہاں پہ قوانین ہوں, اور اگر اس کی نقصان کسی ڈیلر کا ہو رہا تو تب ہو, اور اگر سرمایہ کاری کی کوئی سرمایہ کار کا ہو رہا تو وہ بھی محفوظ رہے. کیا کوئی ایسا؟ دیکھیں سعید صاحب, معذرت سے پاکستان میں قوانین موجود ہیں لیکن قوانین پر امپلیمنٹ نہیں ہوتی, پراپر طریقے سے قوانین پر امپلیمنٹ نہیں ہوتی. پاکستان کے میں جو مطلب ریئلٹرز ایسوسی ایشنز ہیں انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہے, لیکن اس سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ان کے پاس وہ اختیارات نہیں ہیں جو ہونے چاہیے. اب گورنمنٹ پاکستان اگر ریئلٹرز کو تحفظ دے, جیسے 2% کمیشن ہے وہ ووچر میں شامل ہو,
ٹھیک ہے. اس کو کمیشن باقاعدہ طریقے سے ملے. جیسے ڈی ایچ اے میں ایک نظام ہے کہ ڈائریکٹر سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو کمیشن مل گئی ہے, وہ اگر وہ کہتا ہے جی مل گئی ہے تو اس کا ٹرانسفر کا نظام ہے. ایل ڈی اے میں ایسا سسٹم نہیں ہے کہ ریئلٹرز کو کمیشن ملی ہے یا نہیں ملی, ان سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ کہ اگر 2% کمیشن ملتی ہے, لوگ تو آدھا % کمیشن دینے سے بھی اوائڈ کرتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ گیپ آتا ہے, معاشرتی برائی ہے, معاشرتی سسٹم میں خرابی پیدا ہوتی ہے. اخلاقی ایک بندے نے محنت کی ہے اور اس کے اوپر اس کے. اچھا نواز صاحب, ہم بات کرتے ہیں کیونکہ وقت کا تقاضا, تھوڑا وقت ہوتا ہے پروگرام کے لیے. ہم چاہتے ہیں کہ مختلف سوالات جو ہے وہ اس کا جوابات لے لیے جائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو نقصان ہوتا ہے ڈیلر کا کمیشن کے حوالے سے, اس حوالے سے ڈیلر کی کیا فیلنگز ہیں یا وہ کیا چاہتا ہے, اس کے حل کیا ہے؟ دیکھیں, یونین کے حوالے سے ہمارے پاس جو ایسوسیشن ہماری بنی ہوئی ہے, اگر کسی ڈیلر کا معاملہ اس طرح ہوتا ہے, ہم نے پچھلے مہینے میں 3-4 ایسے معاملات کیے بھی ہیں, الحمدللہ لوگوں کے معاملات کو سالو کیا ہے خود جا کے. تو اس میں جو ہماری ایسوسیشن بنی ہوئی ہے, وہاں جس کا کوئی معاملہ ہوتا ہے وہ اپلیکیشن دیتا ہے, اس کے اوپر ہم ورکنگ کرتے ہیں, امپلیمنٹ کرواتے ہیں اور ان کی کمیشن ان کو دلواتے ہیں الحمدللہ. یہ جو ڈیلر حضرات ہیں. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی ایک اتھینٹک اتھارٹی ہونی چاہیے, اتھارٹی فار اس کے جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے لیے کوئی ایسی اتھارٹی بنانی چاہیے اور اس کے کوئی اصول ہونے چاہیے جس طرح سے, اور حکومت اس میں سیریس ہونا چاہیے. اس میں جتنی بھی ایسوسیشن لاہور کی بنی ہیں, ہر ایسوسیشن کو چاہیے کہ وہ اپنی ایسوسیشن کو رجسٹر کروائے. ٹھیک ہے, یہی ہے جی ساروں کا ایک اصول, تبھی وہ یہ موچی نائی جو چائے والے ہیں یہ آپ سے پیچھے چھوٹے گا. ادروائز آپ کہیں کہ وہ اس طریقے سے کہنے سے یا معاشی اخلاق سے ہمارا معاشرہ اتنا اخلاقی نہیں رہا ہوا کہ جو اخلاق کے حوالے سے. میں شاہد صاحب معذرت سے ایک ایل ڈی اے کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ایل ڈی اے میں ٹرانسفر سب سے پہلا بنیادی چیز ہوتی ہے, ہم نے کسی کو فائل چیک کرانی ہے. اس کے بعد کہ یہ فائل میں کوئی لیٹیگیشن تو نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی ڈیوز تو نہیں ہے, اس کو اونرشپ ٹھیک ہے. وہ اتنا پیچیدہ نظام بنایا ہوا ہے کہ وہ کسی کو فائل چیک کرانی ہو تو سب سے مشکل کام ہے. سب سے پہلے تو اس کی اپلیکیشن دیں گے, اس کے لیے وہ کافی دن تو یہ جب سے یہ نئے ایل ڈی اے کے آئے ہیں, ڈی جی آئے ہیں, وہ انہوں نے بڑا اچھا انتظام کیا. میں بتاتا ہوں نا, اس میں شفٹنگ کا کیا. اب وہ شفٹنگ کا نتیجہ نقصان کیا ہوا, جب تک شفٹنگ مکمل نہیں ہوتی اس وقت تک اس شفٹنگ کے کہ جی آپ کی اپلیکیشن, آپ کی فائل جو ہے وہ شفٹنگ میں چلے جائے گی, اس کو اتنے مہینے لگ جائیں گے, آپ اتنے پیسے دیں گے تو آپ کی جو ہے وہ فائل کا وہ آپ کا کام جو ہے وہ جلدی نہیں چلیں. اب اتنا اس کا نتیجہ نقصان ہو رہا ہے, لیکن یہ اچھا مستقبل میں اس کا فائدہ ہوگا. اب میں اس میں یہ تھوڑا سا کہنا چاہ رہا ہوں ایل ڈی اے کے حوالے سے کہ ایل ڈی اے میں سے لوگ جیسے ڈی ایچ اے میں اگر این او سی لینا ہو آسان ہے, بیریا ٹاؤن میں لینا ہو, کسی بھی سوسائٹیز میں این اے سی لینا ہے تو آسان ہے. ایل ڈی اے میں این او سی لینا ہو انتہائی مشکل کریں گے. اور اس کا حوالے سے جو ایل ڈی اے ہے وہ ظاہر ہے لوگوں کو بہت سی پرابلمز ہیں اور ڈیلرز کو نقصان ہو رہا ہے کہ لوگ ایل ڈی اے سے سوسائٹیز کی طرف موو کر رہے ہیں. چل ہم پورا پروگرام کریں گے ایل ڈی اے کے اوپر. اور عموماً لیکن یہ ہے کہ یہ موجودہ جو ڈی جی صاحب ہیں انہوں نے بڑا اچھا جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. اور کسی اگر کوئی آفیسر محنت کرتا ہے یا عملہ پورا محنت کر رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ. اس سے پہلے کہ خالد سول صاحب آئے تھے اس میں ایل ڈی اے میں یقین کریں کہ کرپشن کا بالکل زیرو ہو گیا تھا. نہیں ابھی بہتر ہو رہا ہے, ابھی بہتر ہوگا. ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے اور اچھی امید کے ساتھ ہی ہمیں چاہیے کہ یہ جو ہمارا ملک ہے یہ سب کا ملک ہے اور یہ جو ہماری معیشت ہے اس کو بہتر بنانا بہت ضروری ہے. یہ ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ نہ صرف بزنس ہے بلکہ یہ عام بندے کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کیونکہ یہاں پہ تعمیراتی ورکرز کا جو آرکیٹیکٹس ہیں, جو انجینئرز ہیں, جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہیں اور جو مختلف قانونی پیچیدگیوں کے حوالے سے جو دوسرے معاملات ہیں یہ سارے اس ریئل اسٹیٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں.
تو ناظرین وقت کی کمی کی وجہ سے بہت کچھ تھا، ابھی بہت محکموں کے حوالے سے ہم نے بات کرنی تھی. میرے دونوں مہمان گرامی نے بہت اچھے طریقے سے آپ کو گائیڈ لائن بھی دی اور ڈیلر ایسوسی ایشن کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں انہوں نے کی. امید ہے آپ اس سے کچھ نہ کچھ گین کریں گے. اور آئندہ پروگرام تک کے لیے عرفان مصطفیٰ سرائی کو دیجیے اجازت. آئندہ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.